सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है सजाए मासूमियत। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं एक दूसरे एएसआई अमीर बख्श के साथ थाने से निकलने ही वाला था कि फजलदीन और उसकी बीवी बहार आ गए। थानेदार साहब, मेरा बेटा कहाँ है? बहार बीबी ने छूटते ही पूछा। आपने उसको मारा शारा तो नहीं है ना? फजलदीन ने कहा, वो था कहाँ इतने दिन से, आपको वो कहाँ से मिला? मैंने कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो ठीक ठाक है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। बहार बीबी ने बेताबी से कहा, आपने उसे कहाँ छुपा रखा है? हौसले से काम लो बीबी, मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। शुक्र करो कि वो मिल गया। अभी वो हवालात में बंद है, तुम चाहो तो जाकर मिल लो। साजिद के बाप ने कहा, पर थानेदार साहब, मैंने तो सुना है कि आपने साजिद को जीरे से झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किया है। जीरे को तो आपने छोड़ दिया और मेरा साजिद हवालात में पड़ा है। ये क्या बात हुई थानेदार साहब? बात बहुत लंबी है और खासी पेचीदा भी। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए बताया। थोड़ा इंतजार करो, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मैं अभी साजिद को लेकर जाऊंगी, बहार बीबी ने जिद्दी लहजे में कहा। यह मुमकिन नहीं है बीबी, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारा बेटा बिल्कुल महफूज है, कोई फिक्र वाली बात नहीं। हम आज ही उसे छोड़ देंगे, कुछ जरूरी तफ्तीश बाकी है। सारी तफ्तीश हमारे ही लिए है थानेदार साहब, वो बरहमी से बोली। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, मगर हमें भी कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने होते हैं। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो कानून की हिफाजत में है। फिर मैंने हवालदार फरमान अली से कहा कि वो इन्हें साजिद से मुलाकात के लिए ले जाए और उसे ताकीद कर दी कि हमारी वापसी तक वो थाने ही में रहे और किसी भी तरह के काम के लिए बाहर ना निकले। फिर मैं और एएसआई अमीर बख्श अल्लाह रखी के घर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रखी के घर का पता मुझे मास्टर इलमदीन ने बड़ी तफसील से समझा दिया था। अल्लाह रखी का घर कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर था। उसके घर की पक्की निशानी वो कुआं था जो ऐन उसके दरवाजे के सामने बड़े से मैदान में वाक़या था। कुएं के पास ही बड़ का एक दरख्त लगा हुआ था। मैंने देखा कि चंद बच्चे कुएं के पास ही खेल रहे थे। मैंने एक 8 साला बच्चे को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। इस वक्त हम वर्दी में थे। वहां मौजूद बच्चों ने पुलिस पुलिस का शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरा मतलूबा बच्चा मेरे नजदीक आया तो मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, ओए काका, नाम क्या है तुम्हारा? वो मासूमियत से बोला, कादू। गालिबन ये उसका नाम कादिर या कदीर होगा, मगर उसने खुद को कादू कादू पुकारते हुए ही सुना होगा, इसलिए वो अपना नाम कादू ही समझता था। गांव देहातों में ये एक आम सी बात है, अगरचे मुझे अंदाजा था कि अल्लाह रखी का घर कौन सा है, ताहम एहतियातन मैंने बच्चे से पूछना भी जरूरी समझा। मेरे इस्तफसार पर उसने जिस दरवाजे की जानिब इशारा किया, उससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैंने मतलूबा दरवाजे पर दस्तक दी और हम एक तरफ हटकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद अंदर दरवाजे की कुंडी गिरने की आवाज आई, फिर दरवाजे का एक पट जरा सा खुला। मैंने खुले पट से दो निस्वानी आंखों को झांकते हुए देखा। इसके साथ ही सख्त आवाज में पूछा गया, कौन है? मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, हमें अल्लाह रखी से मिलना है। एक लम्हे के लिए दूसरी जानिब खामोशी रही, फिर वही आवाज आई, क्या काम है अल्लाह रखी से? बहुत जरूरी काम है, मैंने कहा। फिर पूछा, क्या तुम ही अल्लाह रखी हो? दूसरी जानिब से अस्वात में जवाब दिया गया। मैंने कहा, हम तुमसे पीनों के बारे में जरूरी बातें करने आए हैं। पीनों के जिक्र पर दरवाजे के पीछे सन्नाटा छा गया। फिर उसी औरत ने खुरदरे लहजे में कहा, मैं गैर मर्दों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। इस वक्त मेरा खाविंद घर में नहीं है, जब वो मौजूद हो तो आना। इतना कहकर अल्लाह रखी ने दरवाजा बंद करना चाहा। मैंने जल्दी से अपना दायां पांव दोनों पटों के दरमियान रखकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। उसने बिफरे हुए लहजे में कहा, शर्म नहीं आती आप लोगों को? फिर मेरे पांव को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, अकेली औरत को देखकर परेशान करने चले आते हैं। मैंने रोबदार आवाज में कहा, बीबी, सीधी तरह हमारे सवालों के जवाब दो, वरना हम सख्ती भी कर सकते हैं। वो बोली, थानेदार साहब, धमकी दें किसी और को जाकर।
میں نہیں ڈرتی ہوں کسی سے، ہم کسی کے گھر سے کھاتے ہیں کیا؟ فضول باتیں بند کرو اور ہماری بات غور سے سنو، میں نے کہا۔ تم وہ ہستی ہو جس کے ساتھ پینو کو آخری بار دیکھا گیا ہے۔ تم ہمیں بہت کچھ بتا سکتی ہو، تمہارے تعاون سے ہم پینو کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ میں پینو کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں نے کہا، ہماری معلومات غلط نہیں ہوتی اللہ رکھی۔ وقوعہ کی شام تم اور پینو قبرستان سے آگے بڑی نہر کی جانب جاتی ہوئی دیکھی گئی ہو۔ ہمارے پاس بڑے معتبر شہادت موجود ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو ہم تمہیں پینو کے اغوا کے شک میں گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے تھانے کچہری کا تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ اللہ رکھی نے کہا، آپ خواہ مخواہ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ پینو کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ پولیس والے ہوتے ہی ایسے ناکارہ ہیں، مجرموں سے لمبی لمبی رقمیں وصول کرتے ہیں اور ہم جیسے شریف لوگوں کو تنگ کرنے چلے آتے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ خاصی تیز عورت تھی۔ تیز کیوں نہ ہوتی، آخر بیوی کس کی تھی؟ فیکا وارداتیہ دور دور تک مشہور تھا۔ میں نے کہا، تم ہمیں زبردستی کے لیے مجبور کر رہی ہو۔ تمہیں گرفتار کر کے تھانے بھی لے جا سکتے ہیں، پھر حوالات میں تم ہر تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ اتنا قانون تو ہم بھی جانتے ہیں تھانے دار صاحب۔ ہاں بھائی، قانون کیسے نہیں جانو گی تم؟ فیکے کی بیوی ہو آخر، سنا ہے بڑی دہشت مچا رکھی ہے اس نے۔ میں نے کہا، مگر اب وہ بھی زیادہ عرصے تک بچ نہیں سکے گا۔ بہت سے ثبوت جمع کر لیے ہیں میں نے اس کے خلاف۔ وہ جھنجھلا کر بولی، جائیں جو جی چاہے کریں، میرا متھا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں مانے گی ملک صاحب، اے ایس آئی امیر بخش نے کہا۔ آپ زبردستی دروازہ کھلوائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر آنکھ دبا کر امیر بخش کو اشارہ کیا اور بآواز بلند اسے مخاطب کیا۔ میں دروازہ کھول رہا ہوں۔ امیر بخش، تم جلدی سے اللہ رکھی کو گرفتار کر لو۔ یہ حوالات میں پہنچ کر ہی زبان کھولے گی۔ میری چال کامیاب رہی تھی، اللہ رکھی میری دھونس میں آ گئی تھی۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا، اب اس کا رویہ پہلے سے بہت مختلف تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی۔ اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، اندر آ جائیں تھانے دار صاحب، ایسی باتیں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی۔ ہم اندر داخل ہونے لگے تو اس نے امیر بخش کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم باہر ہی ٹھہرو، صرف تھانے دار صاحب اندر آئیں گے۔ میں نے امیر بخش کو وہیں رکنے کی ہدایت کی اور خود گھر کے اندر آ گیا۔ تاہم جب اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کھلے ہوئے دروازے پر امیر بخش کو متعین کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے پینوں سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تو وہ موضوع سے ہٹ کر اپنے چھل فریب میں مجھے پھانسنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا انداز بالکل بازاری عورتوں جیسا تھا۔ میں اس کے تیور دیکھ کر محتاط ہو گیا۔ مجھے اپنی قانون کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بعض اوقات رنگین و سنگین حالات سے بھی گزرنا پڑا تھا، مگر اللہ کا مجھ پر بڑا کرم رہا تھا کہ اس نے مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھا تھا، ورنہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خطا کا پتلا ہے۔ اگر اس ذات پاک کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اس دنیا میں قدم قدم پر بہکنے کے مواقع بہرحال موجود ہیں۔ اللہ رکھی سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد میں باعزت طور پر جو کچھ اگلوانے میں کامیاب ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وقوعہ کی شام پینو اللہ رکھی کے ساتھ پیر مستان شاہ کے پاس تعویذ لینے گئی تھی۔ میں نے اے ایس آئی کو واپس تھانے بھیج دیا اور خود وڈے چودھری حق نواز کی حویلی کا رخ کیا۔ پیر مستان شاہ کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک سرکاری مخبر کے مطابق پیر مستان شاہ ایک ڈبہ پیر یعنی جعلی پیر تھا، جس نے اپنی شعبدوں کی مدد سے سادہ لوگوں کو الو بنا رکھا تھا۔ اس کے عقیدت مندوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور وہ دور دراز تک مشہور تھا۔ میں نے اس کی کرامات کے بھی کئی قصے سن رکھے تھے۔ میرے پاس پیر مستان شاہ کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس پر ہاتھ ڈال سکتا۔ اڑتی اڑتی باتیں تو بہت سی سن رکھی تھیں، مگر میں نے اتنے بااثر شخص پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا تھا۔ کئی مشہور و معروف اور طاقتور افراد بھی پیر مستان شاہ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ پیر مستان شاہ کا ڈیرا بڑی نہر کے اس پار درختوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ میں تھا اور ہر جمعرات کو وہاں دھمال بھی ہوتی تھی۔ اگر اللہ رکھی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا تو پھر مجھے پیر مستان شاہ کو کسی بھی طور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پینو بقول اللہ رکھی مستان شاہ کے پاس کوئی تعویذ وغیرہ لینے گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی واپس بھی آ گئی تھی۔ اگر پینو واقعی مستان شاہ کے ڈیرے سے واپس آ گئی تھی تو پھر کہاں غائب ہو گئی تھی؟
مجھے یقین تھا کہ اللہ رکھی نے مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے وقتی طور پر اسے چھوڑ دیا تھا، مگر میرا ارادہ تھا کہ پوچھ گچھ کے لیے اسے تھانے ضرور بلاؤں گا۔ میں نے اے ایس آئی امیر بخش کو تھانے بھیجتے ہوئے اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ سادہ لباس میں ایک کانسٹیبل کو اللہ رکھی کی نگرانی پر مامور کر دے، اور اگر وہ علاقے سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کا پیچھا کیا جائے، اور ضرورت پڑے تو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ میں چودھری حق نواز کی حویلی پہنچا تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ سردیوں میں دن گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، پھر ان دنوں تو بارش نے بھی بڑی آفت مچا رکھی تھی۔ چودھری حق نواز نے بڑے اچھے انداز میں میرا استقبال کیا اور بیٹھک میں بٹھایا، پھر ایک گھریلو ملازمہ کو کچھ کھانے پینے کا سامان لانے کو کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوا: آج کیسے تکلیف کر لی ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ پھر اس نے ایک بھرپور کہا لگاتے ہوئے کہا: بھئی آپ پولیس والوں کو دیکھ کر تو چونکنا تو بنتا ہی ہے۔ میں نے بھی جواباً خوش دلی سے کہا: لوگوں نے تو خواہ مخواہ پولیس والوں کا ایک ڈرونا تصور قائم کر لیا ہے، حالانکہ ہم دیکھ بھال کر ہی کام کے بندے پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بھئی بہت خوب، چودھری نے ایک اور بلند آہنگ کہا لگایا۔ وہ اپنے بیٹے چودھری رب نواز سے خاصا مختلف تھا۔ اس کے رویے میں سمجھداری اور بردباری جھلکتی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی ذہانت ٹپکتی تھی۔ وہ رب نواز کے برعکس خاصا متحمل مزاج بھی تھا۔ اتنی دیر میں ہی وہی ملازمہ ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی اور ٹرے کو میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے دیکھا ٹرے میں مختلف پلیٹوں میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ ایک پلیٹ میں مجھے گرما گرم جلیبیاں بھی نظر آئیں۔ ایک طرف دودھ سے بھرا ہوا شیشے کا جگ رکھا تھا۔ چودھری نے ایک گلاس میں دودھ انڈیل کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا: ملک صاحب، یہ کستوری والا اسپیشل دودھ ہے، گرما گرم جلیبی کے ساتھ نوش ہو جاتا ہے، اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں بھی پسینے نکال دے گا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے پوچھا: چھوٹے چودھری صاحب نظر نہیں آ رہے؟ وہ اپنے نانکے ننہال گیا ہے، چودھری نے بتایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے، کل شام تک واپس آئے گا۔ میں نے پوچھا: کیا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں؟ دوپہر کو تو وہ تھانے میں گرج برس رہا تھا۔ چودھری حق نواز نے جواب دیا: 1 گھنٹہ ہوا ہے اسے گئے ہوئے۔ پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا: خیر خیریت تو ہے ملک صاحب؟ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ چودھری کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس نے الجھنا میز نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: چودھری صاحب، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ رحمت ماچھی کی لڑکی پینو جمعرات کی شام سے لاپتہ ہے۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر رب نواز کا پینو سے کیا تعلق؟ میں نے رب نواز پینو تعلق چودھری کے گوش گزار کیا تو اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا: ملک جی، آپ بھی عام لوگوں کی طرح سوچنے لگے ہیں۔ میں کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوں، سب باتیں سنتا رہتا ہوں۔ اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب نواز شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ اس کی بیوی لاکھوں میں ایک ہے، 2 خوبصورت بچے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا: ملک صاحب، آپ خود سیانے ہیں، بھلا چودھریوں اور ماچھیوں کا کیا جوڑ؟ میں نے رحمت علی کو بلا کر سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو حساب کتاب میں رکھے۔ ہوں، وہ مثل تو سنی ہوگی آپ نے: ذات دی کوڑ کلی تے شتیرا نال جفے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ چودھری حق نواز یا تو اپنے بیٹے کے کارناموں سے واقف نہیں تھا، یا پھر دانستہ وہ اس کے کرتوتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس سلسلے میں زیادہ کرید مناسب نہ سمجھی اور اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے چودھری کو باور کرایا۔ رب نواز ماچھیوں کی بڑی حمایت کر رہا تھا چودھری صاحب، میں نے کہا۔ آج تھانے میں بھی بڑی اکڑ فون دکھا رہا تھا۔ چودھری بولا: مجھے سب معلوم ہو چکا ہے اور میں نے اسے خاصا سمجھایا بھی ہے، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے جلیبی کا پورا کنگن منہ میں ٹھوسا، پھر کستوری والے دودھ کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے سلسلہ کلام آگے بڑھایا: ملک صاحب، کیا بتاؤں، جوانی بڑی منہ زور ہوتی ہے، پھر رب نواز ہے بھی بڑا اتھرا۔ میں زیادہ زبردستی بھی نہیں کرتا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، اب وہ تھانے نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کے معاملات میں مداخلت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہاں سے واپس چل پڑا۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی کہ رب نواز پینوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ خیر، یہ ایک باپ کے جذبات تھے۔ اکثر والدین اپنی اولاد کی غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی وہ انہیں سمجھنے کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ میں تھانے پہنچا تو میں نے برآمدے میں حوالدار فرمان علی کے ساتھ سرکاری مخبر چراغ دین کو باتیں کرتے دیکھا۔
کیا ہو رہا ہے چراغ دین؟ اس سے نظریں ملتے ہی میں نے کہا، بڑے موقع سے آئے ہو، میں آج تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، خیر تو ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے کہا، ہاں خیر ہی ہے، تم میرے کمرے میں آؤ۔ حوالدار نے پوچھا، ملک صاحب کھانا شانا؟ نہیں، طلب نہیں ہے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ آج دوپہر کا کھانا تو گول ہی ہو گیا تھا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چودھری کی حویلی سے دودھ جلیبی سے خوب سیر ہو کر آیا تھا۔ چراغ دین کے کمرے میں آنے کے بعد میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہمیں آج ہی پیر مستان شاہ کے ڈیرے پر جانا ہے، مجھے امید ہے کہ وہاں سے پینوں کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا، اور ہاں، اندر صرف ہم دونوں جائیں گے، اور وہ بھی سادہ لباس میں۔ باقی نفری ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، خیال تو آپ کا زبردست ہے، مگر میری ایک تجویز ہے۔ ہاں بولو۔ وہ بولا، ہم وہاں سائل کی حیثیت سے جائیں گے تاکہ پیر مستان شاہ کو ہم پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اگر لڑکی وہاں سے برآمد ہو گئی تو آج ڈبے پیر کا راز بھی فاش ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، پولیس کے جو جوان ڈیرے کی نگرانی کریں گے وہ بھی سادہ لباس میں ہوں گے، اور بوقت ضرورت ہم انہیں پہلے سے طے کردہ مخصوص اشارے سے اپنے پاس بلا بھی سکیں گے۔ میں نے چراغ دین کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد میں نے 8 پولیس والوں کی 4 ٹولیاں ترتیب دیں۔ ہر ٹولی 2 پولیس جوانوں پر مشتمل تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ ڈیرے کی چاروں سمتوں پر ایک ایک ٹولی پہرا دے گی۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک ٹولی کو روانہ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ نگرانی کے لیے محفوظ مقام تلاش کر لیں۔ ہمارا ارادہ سب سے آخر میں جانے کا تھا۔ میں نے اپنا سروس ریوالور وہ بھی نیفے میں اڑیس لیا، اور پولیس کے جوانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر وہ ڈیرے میں فائر کی آواز سنیں تو سمجھ جائیں کہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں اور چراغ دین جب تھانے سے روانہ ہوئے تو رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ آخری ٹولی کو روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی ہوگی۔ پیر مستان شاہ کے چمچائے خاص نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ استقبال کرنے والے شخص کا نام مجھے بعد میں کھنڈی معلوم ہوا۔ وہ ایک آنکھ سے محروم تھا۔ اندر لانے سے پہلے اس نے اپنی اکلوتی آنکھ سے گھور کر اچھی طرح جائزہ لیا تھا، پھر مطمئن ہونے کے بعد ہی وہ ہمیں پیر صاحب کے حضور لے گیا تھا۔ ہم کمرے میں پہنچ کر خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ پیر صاحب کمرے کے شمالی کونے میں ایک گدی پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے لکڑی کا بنا ہوا 4 پایوں والا ایک اسٹینڈ رکھا تھا۔ لکڑی کے اس اسٹینڈ پر ٹین سے بنی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی صندوقچی رکھی تھی۔ صندوقچی کا سائز تقریباً 1.5 ضرب 2 فٹ تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اگربتیوں کا دھواں پھیلا تھا۔ پیر صاحب نے ایک نو عمر لڑکے کو پیٹ کے بل فرش پر لٹا رکھا تھا۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر اوندھا لیٹا دھیرے دھیرے کرا رہا تھا۔ پیر صاحب نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھام رکھی تھی اور آہستہ آہستہ سے اس نو عمر لڑکے کی پیٹھ پر پھیر رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ بدبدا بھی رہے تھے۔ الفاظ تو غیر واضح تھے، اس لیے میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا گردے کے درد میں مبتلا تھا اور پیر صاحب اس کا شافی علاج فرما رہے تھے۔ لڑکے کے لواحقین اسے لے کر رخصت ہو گئے تو وہاں ہمارے علاوہ 3 افراد باقی رہ گئے۔ ان میں ایک ضعیف العمر عورت تھی، اس کے ساتھ ایک باریش شخص تھا، اس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی۔ تیسری ایک جوان لڑکی تھی جو ٹاسے کی چادر کا بڑا سا گھونگھٹ کاڑے بیٹھی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر مستان شاہ نے مستانی نگاہوں سے ہمیں دیکھا، پھر اس بوڑھی عورت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انڈا لائی ہو؟ وہ با ملاحظہ گویا ہوئی، جی بابا جی۔ گھر کی مرغی کا ہے نا؟ ہاں جی، میری چینی یعنی چتکبری مرغی نے دیا ہے آج تڑکے، اس عورت نے بتایا، میں نے صبح ہی سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ پیر صاحب نے گھونگھٹ والی لڑکی کو گھورتے ہوئے ایک طویل سانس کھینچی۔ میں نے پیر صاحب کی آنکھوں میں ہوس کے سائے لہراتے ہوئے بڑے واضح طور پر دیکھ لیے تھے۔ اس دوران میں باریش شخص نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ اس عورت کا بیٹا اور لڑکی کا بڑا بھائی تھا، اور وہ گھونگھٹ بردار لڑکی کے علاج کی خاطر وہاں آئے تھے۔ پیر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اس عورت سے کہا، لا وہ انڈا مجھے دے دے۔ عورت نے جھٹ سے انڈا پیر صاحب کے حوالے کر دیا۔ پیر صاحب نے عورت سے انڈا لے کر لکڑی کی چوکی پر رکھ دیا، پھر چوکی ہی پر رکھے ہوئے قلم دان میں سے قلم نکال کر روشنائی کی مدد سے انڈے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگے۔ انڈے کی ایک طرف انہوں نے
उल्लू की शबीह बना दी। आगे आ जा। पीर साहब ने लड़की की जानिब जलाली नजरों से देखते हुए कहा। लड़की खिसक कर उनके करीब पहुंच गई। पीर साहब ने अंडा लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपनी गोद में रख ले। लड़की ने हुक्म की तामील की। पीर साहब ने टीन की संदूकची में से एक आहनी राड बरामद की। उस राड के एक सिरे को लड़की के सर से मस करते हुए उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर वो खामोश बैठे रहे, फिर गूंजदार आवाज में बोलने लगे। करदन शरदन बूदम सी कामल कोश आरम बाशोदम बानमी दम बालू गाला आवेश आवेश करदम दम दमादम हक हू। उन्होंने और भी बहुत कुछ फरमाया था जो मुझे याद नहीं रहा। खासा पढ़ा लिखा बाबा है चिरागदीन। मैंने अपने पहलू में बैठे हुए सरकारी मुखबर के कान में सरगोशी की। वो भी जवाबन सरगोशी में बोला, उल्लू बना रहा है बेचारों को। फारसी और संस्कृत की आमेजिश से तैयार करदा दम दरूद के बाद पीर साहब ने आंखें खोल दी। फिर अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से मरीजा लड़की को घूरते हुए बोला, उस तरफ चली जा। उन्होंने एक तरफ इशारा किया और अंडे को वहां रखे प्याले में तोड़ दे। लड़की ने वैसा ही किया और प्याला लाकर पीर साहब की तरफ बढ़ा दिया। पीर साहब ने फरमाया, अपनी माँ को दिखा, बड़े भाई को दिखा, मुझे क्या दिखाती है, हमने सब कुछ देख रखा है। लड़की की माँ और भाई टूटे हुए अंडे को हैरत जदा देख रहे थे। प्याले में ना तो कहीं सफेदी नजर आ रही थी और ना ही जर्दी, बल्कि छिलकों के बीच में सुरमई मिट्टी का एक ढेला सा रखा दिखाई दिया। पीर साहब ने इरशाद फरमाया, इस ढेले को तोड़कर देखो। पीर साहब के हुक्म के मुताबिक ढेला तोड़ा गया तो उसमें से बालों के गुच्छे और चंद सुइयां बरामद हुईं। बहुत ही जबरदस्त किस्म का जादू किया गया था। पीर मस्तान शाह ने कहा, खैर मैंने सब ठीक कर दिया है, अब ये लड़की भली चंगी हो जाएगी। अब तुम लोग जाओ यहां से, और हाँ, आने वाली जुमेरात को लड़की को धमाल में जरूर लाना। वो शुक्रगुजार नजरों से पीर साहब को देखते हुए वहां से रुखसत हो गए। बुढ़िया ने जाते जाते पीर साहब की कदम बोसी भी की थी। पीर बाकरामत ने वक्ती तौर पर मुझे भी मुतासिर कर दिया था, लेकिन बाद में जब मस्तान शाह की पीरी का पर्दा चाक हुआ और हकीकत खुलकर मेरे सामने आई तो मुझे ये एक शोबदे से ज्यादा कुछ भी ना लगा। हकीकत का अहवाल मुनासिब मौके पर बयान किया जाएगा। हम अपनी बारी आने पर पीर मस्तान शाह के सामने जाकर बैठ गए। कमरे की बैरूनी दरवाजे की जानिब हमारी पुश्त थी। पीर साहब थोड़ी देर तक बगौर हमारा जायजा लेते रहे, फिर आंखें बंद करके खामोशी इख्तियार कर ली। शायद वो मराकबे में चले गए थे। तकरीबन 2 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोल दी और हक हू का नारा मारते हुए मेरी आंखों में झांकने लगे। फिर गूंजदार आवाज में दरियाफ्त किया, बोल बच्चा, क्या मांगता है। मैंने भी जवाबन उनकी आंखों में देखते हुए सफाक लहजे में कहा, बच्चा पीनो मांगता है। मेरे जवाब से पीर साहब को एक झटका सा लगा और उन्होंने हैरत जदा और परेशानी के मिले जुले तासुरात से आंखें सकोड़ कर मेरी जानिब देखा और फिर दूसरे ही लम्हे अपने चेहरे की बदलती हुई कैफियत पर काबू पा लिया और खामोश नजरों से मुझे घूरने लगा। कोई नामुमकिन चीज मांग ली है बच्चे ने पीर साहब? चिराग दीन ने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। पीर मस्तान शाह को जैसे होश सा आ गया। मुझे यकीन हो गया कि वो पीने के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता है। उन्होंने चिराग दीन के सवाल को नजरअंदाज करते हुए एक दीवानगी आमेज कहकहा लगाया, फिर बदस्तूर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, पीनो, पीनू, मीनू, तेनू। एक लम्हे को रुककर मजीद कहा, हाँ, वो तीनों उड़ गईं, तीनों सिमत में। अब तुम चौथी सिमत में जाओ। नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। पीर मस्तान ने फिर आंखें बंद कर लीं। मुझे उसकी इस बेहुदा हरकत पर गुस्सा आ गया। मैंने तेज लहजे में कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं पीनों को तलाश कर रहा हूं। वो जुमेरात की शाम के वक्त अल्लाह रखी के साथ तुम्हारे पास आई थी, कोई तावीज शावीज लेने, बस उसी वक्त से गायब है। अल्लाह रखी। पीर मस्तान ने जेर लब दोहराया, फिर आंखें खोल दी। मैंने देखा कि उसके चेहरे के तासुरात अचानक बदल गए थे। मुझे उसकी आंखों में हैरत और खौफ के मिले जुले साए लहराते नजर आए। वो फटी हुई आवाज में बोला, अल्लाह रखी, तुम यहां इस वक्त क्यों आई हो? हम दोनों ने गैर इरादी तौर पर एक साथ पीर फरतूत की नजरों का ताकुब किया और मुड़ के अपने अकब में देखा। दरवाजे में अल्लाह रखी खड़ी थी। मैंने पहली ही नजर में उसे पहचान लिया था, मगर वो अभी तक मुझे पहचान नहीं पाई थी। एक तो कमरे में लालटेन की मध्यम सी रोशनी थी, दूसरे इस वक्त मैं सादा लिबास में था। फिर उसी वक्त बाहर से दो आदमियों के आपस में झगड़ने की आवाज आने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दस्तों गिरेबां हो। वो बाआवाज़े बुलंद गालम गलोच भी कर रहे थे। फिर मुझे दरवाजे में यकचशम खंडी की झलक दिखाई दी।
وہ کسی نوجوان سے الجھ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو پہچان لیا، وہ میرے ہی تھانے کا ایک چاقو چوبند کانسٹیبل تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اے ایس آئی امیر بخش نے اسے اللہ رکھی کی نگرانی پر مامور کیا تھا، اور وہ اس آفت کی پرکالہ کا تعاقب کرتے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کانسٹیبل کا نام طفیل تھا۔ اللہ رکھی اس دوران میں ہکا بکا کھڑی صورتحال پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بجلی کی سی صورت کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر ایک زوردار لات پیر صاحب کے رخ مبارک پر رسید فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ریوالور سے ایک فائر بھی کر دیا۔ اسی دوران میں چراغ دین نے آگے بڑھ کر طفیل کی مدد کی تو وہ ایک تنومند یک جشم مسٹنڈے کھنڈی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ میری لات کھانے کے بعد مستان شاہ کی ساری مستی ہرن ہو گئی تھی اور وہ الٹ کر پیچھے کی طرف گرا تھا۔ اس کا سر زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور اسے بند کمرے میں ستارے نظر آنے لگے۔ اس افراتفری میں اس کا تیبند بھی کھل گیا تھا اور وہ نیم تاریکی میں اپنی بچی کچی عزت کو سمیٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈیرے کے چاروں اطراف پھیلے ہوئے 8 سادہ لباس پولیس والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے فائر کی آواز سن لی تھی۔ اتنی بھاری نفری کو اپنے آستانے پر ریڈ کرتے ہوئے دیکھ کر ڈبہ پیر مستان شاہ کے 14 طبق گل ہو گئے۔ پیر مستان شاہ، اس کے چیلے کھنڈی اور اللہ رکھی کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ پھر میں نے چراغ دین کے ساتھ مل کر پورے آستانے کی خانہ تلاشی لی۔ وہاں کل 3 کمرے تھے۔ ایک بڑا ہال نما کمرہ مستان شاہ کے دربار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں ہم نے قبلہ پیر صاحب کی درگت بنائی تھی۔ اس بڑے کمرے کے پہلو میں ایک چھوٹا کمرہ تھا، وہ پیر صاحب کا بیڈ روم تھا۔ تیسرا کمرہ احاطے کی بیرونی سمت میں تھا، جہاں یک چشم کھنڈی کا قیام تھا۔ ہم نے پورے آستانے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، مگر پروین اور پینوں کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ آخرکار ہم زیر حراست افراد کو لے کر تھانے آ گئے۔ واپسی سے پیشتر میں نے سپاہیوں کو آستانے کی نگرانی کے لیے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آدھی رات بیت چکی ہو۔ سردی اپنے شباب پر تھی اور پورے علاقے میں ہو کا عالم طاری تھا۔ میں نے گرفتار شدگان کو حوالات میں ڈال دیا۔ اے ایس آئی نزاکت شاہ لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے ساجد کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب ساجد کو حوالات میں بند رکھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ پینوں کے اغوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچو، اب بھول کر بھی اس سینمے کا رخ نہ کرنا۔ وہ جھینپ گیا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ آج مطلع صاف تھا، چاروں طرف خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جب تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج چکے تھے۔ گزشتہ رات میں 2 ہٹے کٹے کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگا آیا تھا کہ وہ حوالاتیوں پر کچھ محنت کریں۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ان کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ ایسے ہی جلاد تھے، پتھر بھی ان کے سامنے بولنے لگتے تھے۔ مرغن غذائیں کھانے والا چربیلا پیر کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ اسے اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرتے ہی بنی۔ اس کے اعتراف کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیر مستان شاہ ایک طویل عرصے سے سادہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ لوگ اس کے شعبدوں کو اس کی روحانی قوتوں سے تعبیر کرتے اور اس کے مرید ہو جاتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، نہ ہی گھر گھر ٹی وی، ڈش اینٹینا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کا رواج تھا۔ اس لیے گاؤں دیہات کا عام آدمی بڑی آسانی سے بے وقوف بن جاتا تھا۔ مستان شاہ کے شاطر ذہن نے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے چھو چھکے ایجاد کر لیے تھے۔ وہ انڈوں سے بالوں کے گچھے، سوئیاں اور مسور اور ماش کی دال برآمد کرتا، اخروٹ اور بادام میں سے تعویذ نکالتا اور اپنے پاس آنے والے پریشان حال لوگوں کو یہی تاثر دیتا کہ اس نے اپنے علم کے زور سے جادو ٹونے کا اثر زائل کر دیا۔ لوگ بآسانی اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بادام اور اخروٹ کو توڑ کر اس میں سے مغز کو علیحدہ کر لیتا تھا۔ اس کام میں وہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا اور اس کی کوشش ہوتی کہ بادام یا اخروٹ 2 پیس میں ٹوٹے۔ بعد ازاں وہ خود ساختہ تعویذ 2 حصوں کے درمیان رکھ کر انہیں گوند سے جوڑ دیتا۔ اسی طرح وہ مختلف انڈے بھی تیار کر لیتا تھا۔ انڈے کے چھلکے میں کسی نوکدار چیز سے چھوٹا سا سوراخ کرنے کے بعد اس سوراخ کے راستے مختلف قسم کے بال اور سوئیاں اور دالیں انڈے کے اندر داخل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔
پھر وہ سرنج کی مدد سے اپنی مرضی کا رنگ بھی اسی سوراخ سے انڈے کے اندر انجیکٹ کر دیتا، بعد ازاں سوراخ کو گوند سے بند کر دیتا اور انڈے کو بوائل کر لیتا، جس سے انڈے کے اندر پائی جانے والی زردی اور سفیدی سخت ہو کر جم جاتی۔ ان تیار شدہ انڈوں پر وہ مختلف مکروہ جانوروں کی شبیہ بنا لیتا۔ اس کے بعد سارا ہاتھ کی صفائی کا کھیل تھا۔ تیار شدہ انڈے، بادام اور اخروٹ اس کے سامنے رکھی ہوئی صندوقچی کے ایک خفیہ خانے میں موجود ہوتے تھے۔ وہ سائلوں کو لائے ہوئے انڈے یا بادام یا اخروٹ پر قلم کاری کرنے کے دوران میں اسے اپنے تیار کردہ انڈے یا بادام یا اخروٹ سے تبدیل کر دیتا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مستان شاہ نے اپنی بے لگام شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض معصوم لڑکیوں اور عورتوں کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ پینو اس کا ساتواں شکار تھی۔ پینو سے پہلے بے آبرو ہونے والی لڑکیوں میں سے بعض نے صدائے احتجاج بلند کرنے کی کوشش کی تو خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیے گئے۔ ایک آدھ نے تو پیر صاحب کے کرشموں کے روب کے سبب احتجاج تو کیا، کسی قسم کی مزاحمت بھی نہ کی اور اس ظلم کو اپنی تقدیر سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ پینو ان 6 لڑکیوں کے برعکس ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف یہ کہ پیر صاحب کے مذموم عزائم کے خلاف پرچم احتجاج بلند کیا بلکہ الٹا اسے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ مجبوراً پیر صاحب نے پینو کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس شیطانی کھیل میں کھنڈی اور اللہ رکھی کا کردار مستان شاہ کے ایجنٹوں کا سا تھا۔ وہ شکار گھیرنے پر مامور تھے۔ اللہ رکھی جانتی تھی کہ چودھری رب نواز ہاتھ دھو کر پینو کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پینو چودھری کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ وقوعہ سے 2 روز پیشتر گھر کی لپائی کے لیے چھپڑ میں سے مٹی نکالنے گئی تو وہاں اس کی ملاقات اللہ رکھی سے ہو گئی۔ اللہ رکھی نے مناسب موقع جان کر پینو کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی اور اسے راہ دکھائی کہ وہ چھوٹے چودھری سے پیچھا چھڑانے کے لیے پیر مستان شاہ سے جادو اثر والا تعویذ لے لے۔ ساتھ ہی اس نے پیر صاحب کی ڈھیروں تعریفیں بھی کر دیں۔ پینو نے سوچنے کی مہلت لی اور آخرکار اللہ رکھی کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ ہر صورت میں رب نواز سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اللہ رکھی نے مستان شاہ کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا۔ جمعرات کی شام کو جب وہ وہاں پہنچی تو دھمال اپنے عروج پر تھی۔ اللہ رکھی پینو کو بڑے حال میں لے جانے کے بجائے سیدھا مستان شاہ کے حجرے میں لے گئی، پھر ابھی آئی کا کہہ کر وہاں سے کھسک گئی۔ مستان شاہ نے پینو کی بپتا سننے کے بعد شرافت کا لبادہ اتار پھینکا اور اپنے ہتھ کنڈے پر اتر آیا۔ پینو اس کے عزائم کی تکمیل کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ مزید برآں اس نے پیر صاحب کا پول کھولنے کی دھمکی بھی دے دی۔ مستان شاہ نے کھیل بگڑتا دیکھا تو گلا گھونٹ کر پینو کا کام تمام کر دیا۔ بعد ازاں حسب منشاء لاش کی بے حرمتی کرتا رہا۔ کل جب میں نے اللہ رکھی سے ملاقات کی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ پینو اس کے ساتھ تعویذ لینے مستان شاہ کے پاس گئی تھی تو میں نے اللہ رکھی پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کے بیان کی تصدیق کے لیے میں پیر صاحب سے بھی ضرور ملوں گا، مگر اسے توقع نہیں تھی کہ میں اسی شام یہ قدم اٹھا لوں گا۔ وہ اپنی دانست میں پیر صاحب کو میری متوقع آمد سے مطلع کرنے گئی تھی تاکہ وہ پینو کے سلسلے میں محتاط ہو جائیں، مگر اس کے وہاں پہنچتے ہی پانسا پلٹ گیا تھا۔ میں نے مستان شاہ کی نشاندہی پر پینو کی لاش برآمد کر لی۔ اسے نہر کے اندرونی حصے میں پل کے قریب ریت میں دبایا گیا تھا۔ سردیوں میں عام طور پر نہروں میں پانی بہت کم ہو جاتا ہے، بس نہر کے وسط میں پانی ایک لکیر کی طرح بہتا رہتا ہے، جبکہ دونوں کنارے خاصے اندر تک خشک ہی رہتے ہیں۔ میں نے پینو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے ہسپتال بھجوا دیا اور تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مستان شاہ، کھنڈی اور اللہ رکھی کے خلاف چالان تیار کر لیا۔ تینوں نے اپنے جرائم کا اقبال کر لیا تھا، لہٰذا کسی قسم کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ کیس اپنی جگہ بہت مضبوط تھا، وہ تینوں کسی بھی صورت بچ نہیں سکتے تھے۔ دوسرے روز یعنی سوموار کو میں نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ابتدائی کارروائی کے بعد ان تینوں پر فرد جرم عائد کر کے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ عدالت میں وہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلا اور جہاں تک مجھے یاد ہے تیسری یا چوتھی پیشی پر ہی انہیں سزا سنا دی گئی تھی۔ مستان شاہ کو قتل عمد کے جرم میں عمر قید اور 30 کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، جبکہ کھنڈی کو اعانت جرم اور اغوائے جرم کے تحت 5 سال قید بامشقت اور اللہ رکھی کو 2 سال قید محض ہوئی تھی۔ پروین عرف پینو کی تدفین کے ٹھیک 1 سال کے بعد اس کی قبر کے پہلو میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا۔
یہ ساجد کی قبر تھی۔ پینوں کو پیش آنے والے واقعے کے بعد سے ساجد چارپائی سے لگ گیا تھا۔ ہر قسم کے علاج معالجے کے باوجود بھی وہ سنبھل نہیں پایا۔ ڈاکٹروں نے سینے کی ٹی بی بتائی تھی اور اس موذی مرض نے آخرکار اس کی جان لے لی اور وہ اپنی محبوبہ کے پڑوس میں جا بسا۔ اللہ مغفرت کرے، عجب قسم کا عاشق تھا۔